जाकिर का भी पड़ गया। सलवात पढ़े क्योंकि मसला ऐसा है, लिहाजा मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूँ। ये बड़ा अहम मसला है। आप हजरात माशाल्लाह साहिबाने इल्म है, फिक्र व फहम रखते हैं, इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ इस बात को कि अगर ये सवाल आज उठ जाए तो आलम इस्लाम के पास कोई है, अगर किसी के पास है तो मुहिब्बान अहले बैत के पास है। किसी के पास नहीं, आप यकीन जानिए। चाहे जैसा कुरान, चाहे जितनी उम्दा प्रेस में छपे और चाहे जितना कीमती कागज हो और चाहे जितनी बेहतरीन जिल्द बंदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल अपनी जगह पर है, जवाब इसे उम्मत मुस्लिमा को तलाश करना है या नहीं? और वो ये कह दे कि अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो इसका मतलब है माज़अल्लाह कि कुरान गलत बयानी से काम ले रहा है। और फरमाया हर्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुरान पर? बस अजीजों याद रखिएगा कि अगर इस दफ्ती के अंदर जो कुरान है हम इसे लेके फिरते रहेंगे तो ये बात समझ में ना आएगी जब तक हम उन सुदूर तक न जाएंगे कि जहां कुरान नाज़िल कुरान बतलाएंगे कि ये क्या बात कही जा रही है। ये वो बताएंगे कि जिन्हें कुरान पर हक तसर्रुफ दिया गया है। याद रखें आप, ये हक तसर्रुफ क्या है जनाब? तसर्रुफ कहते हैं किसी चीज को यूज करने, इस्तेमाल करने को कहते हैं तसर्रुफ, है या नहीं? ये हक क्या होता है मेरे भाई? हक क्या है? हक का मतलब ये है कि इसमें किसी और की कोई शिरकत नहीं है। अब मैं कहां से आसान लफ्ज़ लाऊं? सोल प्रोप्राइटरशिप है ना? मसलन ये माइक्रोफोन मान लीजिए मेरा है थोड़ी देर के लिए, बड़ा है सेंटर का, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरा है या नहीं? अब मैं इसे जैसे चाहूं इस्तेमाल करूं, चाहे इसका वॉल्यूम बढ़ा दूं, चाहे कम कर दूं, चाहे मैं हाथ में ले लूं, चाहे ये स्टैंड में रहे, चाहे मैं इसे बंद करके रख दूं, है नहीं? आप में कोई बोलेगा? और अगर किसी ने कहा तो मैं कह दूं भाई आपसे क्या मतलब है? चीज मेरी है, मैं जैसे चाहे इस्तेमाल करूं। चीज मेरी है, मैं जैसे चाहे इस्तेमाल करूं। ये मफलर मेरे गले में पड़ा है, ये मेरा है, मेरी मिल्कियत है। मैं चाहे सर पर लपेट लूं, चाहे गले में लपेट लूं, चाहे कमर में बांध लूं। कोई अगर पूछे भाई ये क्यों कर रहे हो, मैं कहूँ भाई आपसे मतलब, हाँ? वो कहेगा इतनी कीमती चीज है, इस तरह से कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? अरे होगा कीमती चीज, आपसे क्या लेना देना है? मेरी मिल्कियत है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जैसे चाहूं इसे इस्तेमाल करूं। इसे कहते हैं हक के तसर्रुफ। इसे कहते हैं हक के तसर्रुफ। हक के तसर्रुफ उसे होता है जिसकी मिल्कियत होती। मैं लफ्ज़ दोहरा रहा हूं मेरे हक के तसर्रुफ उसे होता है जिसकी मिल्कियत होती है। मिल्कियत हासिल हमने किया, हमने आपसे खरीद लिया मिल्कियत, ये आपका था कल, हमने इसे खरीद लिया आपसे, है ना? हमारा हो गया। अब आप बताइए आपका इस पर राइट क्या है? हाँ? अगर आप कुछ कहिएगा अभी तो मैं कहूंगा कल तक तो आपका हक था मेरे अजीजों, अब मैंने पेमेंट कर दिया है।
میں نے پیمنٹ کر دیا، دے دیا ہے، اب آپ اس پر کوئی حق جتا نہیں سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اب کوئی حق جتا نہیں سکتے ہیں، یہ میری چیز ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں، مالک بیچ چکا ہے میرے عزیزو۔ وہ یاد رکھیے گا، اللہ نے اس کائنات پر اہل بیت کو، آل محمد کو حق کے تصرف دے دیا، یوں خیرات میں نہ دی، شب ہجرت بستر پر سو کے لیا۔ سلمان پڑھنے ایک بات یہ عطا نہیں ہے، یہ جزا ہے۔ عطا اور جزا میں فرق سمجھ لیجئے۔ عطا کہتے ہیں کسی کو خوش ہو کے کچھ دے دینا، ہے نا، عطا کیا ہے یا نہیں؟ مثلا نا آپ یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، اچھا شاعر کوئی ہے، انہوں کا یہ شعر عرض ہے تو ہم نے کہا عطا کیجئے، ہے نہیں؟ تو عطا کے معنی ہیں کہ خوش ہو کے کسی کو کچھ دے دینا، اور جزا کے معنی کیا ہے؟ محنت کا معاوضہ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہے یا نہیں؟ مثلا آپ نے کہا یہ سامان ہے، اس کو تم میرے گھر پہ پہنچا دو، میں نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا۔ آپ نے کہا یہ اس کی مزدوری ہے یا نہیں؟ میں نے اسے لیا، اگر میں اس مزدوری پہ ایگری ہوں تو میں نے وہ سامان آپ کے گھر پہنچا دیا، اور جیسے سامان پہنچایا آپ نے وہ مزدوری مجھے عطا کر دی۔ عطا نہیں کیا، وہ مزدوری آپ نے دی، یہ جزا ہے، بدل ہے اس کام کا جو کام میں نے کیا ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو عطا اور جزا میں فرق سن لیجئے اس بات کو۔ عطا ہے خوش ہو کے دے دینا، جزا ہے محنت کے بدلے، عمل کے بدلے دینا۔ آل محمد کو یہ کائنات عطا میں نہیں ملی ہے، یہ جزا میں ملی ہے۔ سمجھ میں آئے تو سورہ حلقہ پڑھیے کہ پتا چل سکے کہ جزا کیا ہے۔ جنت کی نعمتیں دے دی، 3 دن کے روزے رکھے، اور اس کے بعد سائل آئے۔ کون کون آ گیا؟ مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا۔ اور کیا آپ نے 3 دن آئے اور تینوں دن سامنے رکھی ہو روٹیاں۔ انشاءاللہ میں اس موضوع پر پڑھوں گا، ذرا دیکھیں گے آپ کہ ان روٹیوں کو دینے میں بھی کیا راز تھا۔ 3 دن روٹیاں دے دی، ایک دن مسکین آ گیا، یتیم آ گیا، دوسرے دن، تیسرے دن اسیر آ گیا، ہے ہی نہیں۔ 2 تو سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ مسکین بھی آیا، یتیم بھی آیا۔ یہ جو اسیر ہیں یہ تو گرفتار رہتے ہیں۔ ابھی اسیر کسے کہتے ہیں؟ جسے اریسٹ کر لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، ہے یا نہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے، تو وہ تو قید خانے میں رہے گا نا، روٹیاں لینے کے لیے آل محمد کے در پہ آئے گا۔ 3 دن روٹیاں دے دی گئی تو اس کے بدلے میں اللہ نے کیا کہا کہ یہ جنت بھی تمہاری، سب کچھ دے دیا۔ اور اس کے بعد ایک بار عمل کو دیکھا آل محمد کے، اور پھر دی ہوئی نعمتوں کو دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ اس عمل کے بارے میں کے مقابلے میں یہ جو کچھ میں نے دیا تو اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے جو کچھ دیا ہے۔ ہم جنت کے لیے مریں، وہاں روٹیاں بھی جنت سے وزنی ہیں۔ وہاں روٹیاں
روٹیوں کا اتنا وزن ہے کہ یہ علی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ فاطمہ نہیں کہہ رہی ہیں، یہ حسنین نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری روٹیاں بھاری ہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے جو خالق جنت ہے کہ ان کی روٹیاں میری جنت کی نعمتیں جو ہیں اس سے زیادہ وزنی ہیں، تو اب میں اس کا بدل کیا دوں؟ تو کہا سید مشکورہ، یہ نعمتیں جو دی ہیں یہ اس کا مقابل نہیں ہے، میں تو تمہاری کوششوں کا خود شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمہاری کوششوں کا جو کچھ تم نے کیا ہے حساب قربانی میری راہ میں، کہ جہاں تمہارا نفس نہیں شریک ہے، جہاں تم کچھ اس کی جزا دنیا سے نہیں چاہتے ہو جسے دے رہے ہو، تو اس کا وزن اتنا ہے کہ جنت کی نعمتوں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں تمہارا خود شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ذرا غور کیا آپ نے؟ تو جنت تو دے دی، کتنی بار میرے مولا نے خریدا ہے، شب ہجرت خریدا، روٹیاں دے کے خریدا۔ میرے مالک ایک ہی چیز کو دو دو بار بیچ رہا ہے۔ ذرا غور فرمایا، میرے مالک ایک ہی چیز کو دو دو بار بیچ رہا ہے۔ شب ہجرت سب کچھ تو دے چکا تھا، ارے رضائے الہی خریدی ہے، مرضی الہی خریدی ہے، تو میرے مالک کیا یہ تیری مرضی سے باہر ہے؟ تو شاید عجب آواز نہ آئے، دیکھ اگر دو بار نہ بیچنا ہوتا تو میں کبھی ان کا شکریہ نہ ادا کرتا، شکریہ ادا کر کے کہہ دیا یہ سب تو تمہارا تھا۔ بات کو منزل تک پہنچا دوں جو میں نے کہا ہے آپ کی خدمت میں سے، کہ آج 5 منٹ پہلے بیٹھوں رات میں ایک بار مل کے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب میں ایک بہت جلدی مثال دے دوں آپ کی خدمت میں تاکہ بات آسانی سے ہو جائے۔ جناب میں نے ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، یہ پہاڑ ہیں کیا مولا نے جو بتایا ہے نا، ذہن میں یاد ہے یا نہیں ہے؟ بھول جائیے تو اچھا ہے، میرے پھر کام آئے گا۔ ہاں ہے نا، پہاڑ دیکھا آپ نے؟ ان کو چلانا آسان بات ہے، ان کو چلانا آسان بات ہے، لیکن اگر میں کہوں تو بات کیا ہے؟ میں کہوں تو بات کیا ہے؟ میرے عزیزوں، تاریخ نے بتایا کہ پیغمبر ایک میدان میں کچھ چہروں کو لے کے آئے، اور جب ان چہروں کو علماء نصارہ نے دیکھا تو یہ کہا کہ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے۔ پہاڑ جگہ چھوڑ دیں، میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، یہ وہ چہرے تھے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی میرے عزیزوں تو ایک بار جب محمد حنفیہ نے واقعہ کربلا سے واپسی کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام یہ فرمایا کہ آپ کے بابا کے بعد امام وقت میں ہوں، تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کون کرے گا دونوں کے بیچ میں؟ تو سیدہ سجاد نے فرمایا چچا ہمارے آپ کے بیچ میں فیصلہ حجر اسود کرے گا،
چلیے خانہ کعبہ میں جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے دے وہی وقت کا امام ہے. جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے دے وہی وقت کا امام ہے. کہا چلو محمد حنفیہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ آئے. جیسے حرم میں قدم رکھا اور حجر اسود کے قریب آئے وہ ایک بار حجر اسود نے امام زین العابدین کی امامت کی گواہی دیتے ہوئے انہیں سلام کیا. سلام کیا. کہا چچا آپ نے سن لیا؟ کہا ہاں میں مان گیا. مجھے جملہ جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ جو پتھر کو بلوا سکتا ہے وہ پہاڑ کو چلوا بھی سکتا ہے. دوسری بات سن لیں کہ قرآن وہ ہے کہ جس سے دوریاں طے کی جا سکتی ہیں. زمین سکڑ جائے. اب دیکھیے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ 10 مائل کی دوری طے ہو جائے 50 مائل کی دوری طے ہو جائے ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ایک گوشے پر پیر رکھے اور اٹھائے تو پیر دوسرے گوشے پر ہو زمین سکڑ کے آ جائے. ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اب کہیں اور مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سامنے کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب سلمان محمدی مدائن کے گورنر ہے یا نہیں؟ مدائن کے گورنر ہیں. 2 منٹ دیجئے تو میں آپ کو ذرا واقعہ بتلا دوں کہ تیسرا دور ہے اور خلیفہ نے سلمان محمدی کو جنہیں سلمان فارسی آپ کہتے ہیں گورنر کے عہدے پر معین کیا. پیغام پہنچا جناب سلمان کے پاس. یہ مدینے کا واقعہ ہے جو بتا رہا ہوں میں آپ کو. جناب سلمان کے پاس پیغام پہنچا کہ خلیفہ وقت نے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا ہے. سلمان علی کا چاہنے والا ایمان کے 10 درجوں پر فائز غور فرما رہے ہیں آپ جسے یہ نبی سند دے چکے ہوں کہ سلمان ہم میں سے ہیں وہ ان کی گورنر قبول کریں گے. سلمان انکار کر رہے ہیں. سلمان انکار کر رہے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. مجمع دروازے پر لگا نہیں تمہیں قبول ہی کرنا پڑے گا. پریشرائز کر رہے ہیں کہ اتنے میں سلمان نے دیکھا کہ مولا گزر رہے ہیں. بہت توجہ سے سنیے. مولا گزر رہے ہیں. سلمان نے علی کو جب جاتے دیکھا کہا یا علی. مدد کے لیے یہی تو کہہ کے پکارتے ہیں یا علی. مولا نے مڑ کے دیکھا کہا سلمان کیا بات ہے. کہا دیکھیے یہ اتنا مجمع لگا ہوا ہے. کہا کاہے کے لیے. کہا کہ خلیفہ وقت نے مجھے گورنر معین کیا ہے. تو مولا نے کہا قبول کر لوں. ہاں ارے علی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں قبول کر لوں اور اس کی گورنری کہاں قبول کر لوں. کہا کیسے آپ کہہ رہے ہیں. کہا سلمان یہ اس لمحے کی سزا. میں نے اس واقعے کو پڑھا تو آپ یقین جانیے میرا جو عالم ہوا نہیں بدلا. سلمان ایک دم سے سزا سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہے نا. کہا سزا. کہا علی کیسی سزا. کہا سلمان تم نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا تھا کہ علی 25 سال خاموش کیوں بیٹھے رہے اپنے حق کے لیے کیوں نہ اٹھے. اپنے حق کے لیے کیوں نہ اٹھے. سلمان تم جانتے ہو کہ تمہارا امام مشیت الہی کے تحت عمل کرتا ہے خواہشات پر نہیں عمل کرتا ہے.
کہ محبت آل محمد بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک لمحے کے لیے اگر تصور آ گیا کہ علی اتنے خاموش کیوں رہے، ذرا غور فرمایا کہ آپ قبول کر لو، اور قبول کیا، سلمان گئے گورنر بن کے۔ اب سیدھے جس بات کو عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں سنیے۔ سلمان وہاں رہے مدائن میں، سلمان کا آخری وقت آ گیا، لوگ پریشان تھے۔ اسبغ ابن نباتہ صحابی تھے، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بہت پریشان تھے سلمان سے۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا سلمان میں دیکھ رہا ہوں تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ کہا ہاں مجھے قبرستان میں لے چلو تم۔ کہا کیوں؟ کہا میرے رسول نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ جب میری موت کا وقت قریب آ جائے گا تو مردے مجھ سے گفتگو کریں گے۔ سہارا دیا، سلمان کو قبرستان میں لے کے آئے۔ سلمان نے پہنچ کے اہل قبر کو سلام کیا، سلام کا جواب نہیں آیا۔ پھر کہا سلام کیا، پھر سلام کا جواب نہیں آیا۔ تیسری بار سلام کیا اور یہ کہا کہ سنو، رسول نے یہ فرمایا ہے مجھ سے کہ جب میرے موت کا وقت آئے گا تو قبرستان میں مردے مجھ سے گفتگو کریں گے، اگر وقت موت قریب آ گیا ہے تو تم مجھ سے گفتگو کرو۔ بھئی یہ سننا تھا کہ قبر سے جواب سلام آ گیا، سلام یا سلمان۔ اب اس کے بعد کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا جو گفتگو ہوئی ہے سلمان کے اور اس کے بیچ میں۔ چنانچہ سلمان پھر واپس آ گئے، اسبغ ابن نباتہ ساتھ ساتھ ہیں۔ سلمان چارپائی پر، یہ جو پلنگ تھا یہ چٹائی تھی، چارپائی اور پلنگ کہاں، جو ایک پوٹلی۔ اللہ کو سلمان کی بھی زندگی دیکھیے جناب کہ سلمان کے پاس ایک جوڑے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، جو بدن پتہ مولا کا چاہنے والا تھا نا۔ مدائن میں پانی برس گیا، سیلاب آ گیا، لوگوں کے گھر ڈوبنے لگے، سلمان اپنا ایک اونچائی پر جا کے بیٹھ گئے، اور یہاں لوگ پریشان جان بچانے کے لیے، اور سلمان بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو گورنر ہے، ان کو مدد کرنی چاہیے تھی، یہ اپنا اونچے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ جب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوا مسئلہ تو لوگ آئے جناب سلمان کے پاس، کہا سلمان ہم تو مصیبت میں مبتلا تھے، مشکلوں میں مبتلا تھے، اور آپ وہاں بیٹھے اوپر مسکرا دیتے ہماری تکالیف پر۔ کہا میں تمہاری تکلیف پر نہیں مسکرا رہا تھا، میں اس بات پر مسکرا رہا تھا کہ اساسہ زندگی اگر تمہارے پاس بھی اتنا ہی ہوتا جتنا میرے پاس ہے۔ ایسے تھوڑی سلمان اہل بیت میں شامل ہوئے تھے، اگر اتنا ہی اساسہ زندگی تمہارے پاس بھی ہوتا جتنا میرے پاس ہے تو تم بھی میرے برابر آ کے بیٹھ جاتے۔ اساسہ زندگی میں کچھ نہ تھا میرے عزیزو، ایک کمبل تھا بچھانے کے لیے، ایک چٹائی تھی، ایک پیالہ تھا، ایک لوٹا تھا۔ یہ سلمان ہے، یہ سلمان، یہ اساسہ زندگی تھا۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک بار چہرے پر سنجیدگی آ گئی، لوگوں نے کہا ابھی تو مسکرا رہے تھے ابھی سنجیدہ ہو گئے۔ کہا سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ بھی نہ ہوتا، اس کے لیے بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ سلمان کیا، آپ سن لیجئے اس واقعے کو۔ سلمان لیٹ گئے، بس میں بات کو اب ختم کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیٹ گئے سلمان، اسبغ ابن نباتہ بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان نے چادر اوڑھی۔ اسبغ نے کہا سلمان ارے تم مر جاؤ گے، دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تمہارا غسل و کفن کیسے ہوگا؟ کہا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے کہا فکر نہ کروں تو کیا کروں؟ کہا کون کرے گا؟ کہا مجھے غسل اور کفن وہی کرے گا جس نے رسول کا غسل و کفن کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو مدینے میں ہیں، کہا تمہیں اس کی فکر نہ ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں مدائن کہاں، جو لوگ زیارت کرنے گئے وہ جانتے ہیں مدائن کہاں ہے اور مدینہ کہاں ہے۔ وہ اب یہ اسبغ سوچ رہے ہیں کہ علی کب چلیں گے، کب پہنچیں گے، کب ان کی تدفین ہوگی۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، ادھر سلمان نے چادر اوڑھی
रूह कफसर उनसुरी से परवास की, उधर किसी ने आके जंजीरें दर हिलाई। असबक ने बढ़ के दरवाजा खोला तो देखा सामने मौला अली खड़े हुए थे। सिमटी जमीन की नहीं सिमटी, दूरियां तय हुई या न तय हुई। अजीजों, अगर अली को हक के तसर्रुफ कुरान पर न होता तो ये दूरी तय नहीं हो सकती थी। और फरमाया आपने, और अब देख रहे हैं असबक इब्न नबाता का सलमान दुनिया से उठ गए हैं। क्या मेरा मौला है, जरा देखिए। कोई गैप ऑफ कम्युनिकेशन नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी ज़बान में अर्ज़ कर रहा हूँ। आज सारा रोना इसका है कि गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन वहां कोई गैप ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अगर जुमला याद हो आपको तो अपने ज़हनों में उसे महफूज रखिएगा। मैंने ये कहा था कि मौला फरमाते हैं कि मलकुल मौत की मजाल नहीं है बगैर मेरी इजाजत के किसी की रूह कब्ज़ कर ले। मेरी इजाजत लेंगे तब कब्ज करेंगे। ये तो सबके लिए, सलमान की रूह कब्ज हो बगैर इजाजत अली के। अब देखिए जिसके कब्जे में मौत हो हयात है, मैं क्या कहूं आपसे, अल्लाह गवाह है। आए और जैसे अंदर दाखिल हुए, कदमों की चाप की आवाज सलमान के कानों में पहुंची। एक बार सलमान उठ के बैठ गए। जरा गौर फरमा रहे हैं आप, सलमान दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अली के आते ही जैसे कदमों की आवाज कान में गई, उठ के बैठ गए, सलाम किया, जवाब सलाम दिया। मौला फरमाते हैं सलमान अपनी असली हालत पर वापस हो जाओ, इसलिए कि तुम पर मौत आ रही है। ये कहना था कि सलमान लेट गए। अब मुझे कहने दो कि जिसके कब्जे में मौत और हयात है उसका नाम अली है। उसका नाम अली है। मेरे अजीजों, बस उतना ही मुजाहिरा करते रहे जितना मशीयत परवरदिगार थी। मैंने बात को किसी हद तक अपनी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश की है आपकी खिदमत में। ये वो हैं कि जो किसी के मोहताज नहीं और न मजबूर हैं। याद रखिएगा इस बात को, न मोहताज हैं न मजबूर हैं। ये मशीयत इलाही के पाबंद हैं, ये रज़ा इलाही के पाबंद हैं। और जो मशीयत है उस पर अमल करें, चाहे मशीयत तकवीनी हो या मशीयत तकलीफी हो। तकवीनी में अख्तियार नहीं होता इंसान को। अब ये एक मसला अलग है जिस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं आपके खिदमत जुमले अर्ज कर देना चाहता हूँ। तकवीनी पर अख्तियार नहीं होता है इंसान को, तकलीफी पर अख्तियार होता है। चाहे तो अपने को बचा ले और चाहे उस मंजिल की तरफ चली जाए। याद रखिएगा, करबला का जितना वाकया हुआ है ये मशीयत तकलीफी थी। अगर हुसैन चाहते तो मदीने में बैठे रहते, कोई सवाल ना होता हुसैन से। अगर हुसैन चाहते तो तन्हा चले जाते, कोई सवाल हुसैन से ना होता। लेकिन इमाम ये खुद कहते हैं कि अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी कुर्बानी पेश करूं, उसे पसंद है कि मेरे अहले बैत असीर हों। तो अब उसे पसंद है तो मैं बढ़ूंगा इस राह में जाऊंगा और हुसैन सबको लेके आए। सारे वाकयात आपके सामने हैं मेरे अजीजों। ज़मीन करबला पर हुसैन इब्न अली ने अपनी कुर्बानी पेश की, अजीम कुर्बानी पेश की। अल्लाह अजीम कुर्बानी पेश की है। अल्लाह को पसंद थी तो 6 महीने के बच्चे को भी उसकी राह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह को पसंद था 18 वर्ष का कड़वी जवान खुद अपने हाथों से सजा के मैदान में भेज दिया, वो शहीद हो गया। अल्लाह को पसंद है कि असीर हो रहे हैं। अजीजों, कल का दिन आशूर का दिन था।